बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ रियाज आरिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरे मुताबिक। जब से मौजूदा हुकूमत शहबाज शरीफ की क़यादत में बनी है, पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफ़ा दर इजाफ़ा होता जा रहा है। आज कोई चौथी दफ़ा फिर पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा किया गया है। पहले 30 रुपये एक दफ़ा, 30, फिर 24, फिर और 14 रुपये 85 पैसे आज दोबारा इजाफ़ा किया गया है। ओगरा की जानिब से समरी जो वज़ीर आज़म को भेजी गई थी, उस पर उन्होंने हुक्म सादर किया है। पेट्रोलियम मसनूआत की ये कीमतें इस हुकूमत के आने से जो रोज़ बरोज़ बढ़ रही हैं, इससे एक महंगाई का तूफ़ान आ रहा है। लोग जो है ना पहले तंग थे, उनकी आमदनी के ज़राए जो थे वो इस काबिल नहीं थे कि वो अपने घरों का ख़र्चे चला सकें या घरों में गुजारा कर सकें। लेकिन ये हुकूमत जब आई थी तो इनका ये कहना था कि हम आम इंसान को, आम आदमी को जो है ना रिलीफ कर देंगे और उसकी आमदनी में इजाफ़ा करेंगे, तनख्वाहें बढ़ाएंगे। तनख्वाहें बिल्कुल बढ़ाई गई, लेकिन पेट्रोल की कीमत रोज़ बरोज़ बढ़ रही है। तो उस हिसाब से हर चीज़ महंगी हो रही है, क्योंकि कोई भी मसनूआत हों, मंडी तक लाने का कोई भी सामान हो, दुकानों पे लाने का कोई भी मटेरियल हो, तो वो पेट्रोल से पूरा होता है। तो हुकूमत इस बात पर गौर करे और हमारे जो मुल्क की फलाह बहबूद में जो बनीनो इंसान काम करते हैं, या सब चीज़ का दारो मदार जो है ना वो पेट्रोल पे है। तो इस पे ये नहीं कि वो पिछले मुआहिदा कर गए थे या उससे पिछले कर गए थे। सोचना ये है कि ये मौजूदा हुकूमत जो है ये तमाम सीनियर सियासतदानों पर मुश्तमिल है। इसका कोई ऐसा तदारक करें कि आम इंसान पर इसका कोई जो है ना बोझ ना पड़े। ठीक है जी, पिछली हुकूमत मुआहिदा कर गई, किया होगा, लेकिन आप क्या रिलीफ दे रहे हो? रोज़ाना पेट्रोल कीमतें बढ़ा कर आपने इतनी महंगाई कर दी है कि आम इंसान का जो जीना है वो मुश्किल हो गया है। गरीब तर होता जा रहा है। तो और सबसे बढ़कर ये कि जो मुतवस्सित तबका है, दरमियाना तबका है, वो पिस रहा है। अमीर को भली इस पर फ़र्क नहीं होगा, लेकिन एक गरीब के लिए खुदारा गौर करें। और इस कीमतों पे अगर कीमतें बढ़ानी भी हैं तो उसका कोई हल तो देना। या आम इंसान क्या करे, कहाँ जाए? वो मोटरसाइकिल नहीं चलाएगा तो दफ्तर कैसे जाएगा? गाड़ी यूज़ नहीं करेगा तो सारे काम उसके नहीं हो सकें। चलें जी, कुछ भी नहीं करेगा, वो किसी ना किसी कन्वेंस पे तो जाएगा ना। उसके जब किराए बढ़ गए तो फिर वो इंसान कहाँ जाए? तो मौजूदा हुकूमत से, ख़ासकर शहबाज शरीफ साहब से, आसिफ अली जरदारी साहब से ये रिक्वेस्ट है अपने चैनल के तवस्सुत से कि इस चीज़ पर तवज्जो दें और गरीब की फलाह बहबूद के लिए काम करें, ना कि वो इस तरह तंग हो जाए कि वो ख़ुदकशी पर मजबूर हो जाए या वो डाके डालने पर मजबूर हो जाए। तो उम्मीद है हुकूमत इस बारे में थोड़ा कुछ सोचेगी। आज लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब हुकूमत का फ़ैसला आया कि दोबारा इलेक्शन होगा। इससे पहले जब पंजाब में वज़ीर आला का इलेक्शन हुआ था तो उस वक्त लड़ाई झगड़ा हुआ, फसाद हुआ, हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने आर्डर दिया, इलेक्शन हो गया, जिसमें हमज़ा शहबाज शरीफ साहब को चंद वोटों की अक्सरियत थी। फिर उसका हलफ लिया गया। तो जो पीटीआई के अरकान और मौजूदा स्पीकर परवेज़ इलाही साहब जो थे, वो हाई कोर्ट गए और उन्होंने जो साबका जज साहब थे उनके फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील की कि जज साहब का जो फ़ैसला था वो सिंगल बेंच का था और जो है ना इनका इलेक्शन दोबारा किया जाए। उसके बाद जब इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया कि जो 20 अरकान असम्बली नाअहल हुए थे, तो मुनर्रफ अरकान को जब यानी कि वापस करे गए, इलेक्शन का ऐलान हो गया, तो पीटीआई के अरकान और उनके वकला के ये दलाइल थे कि हमज़ा शहबाज शरीफ साहब अक्सरियत खो चुके हैं, लिहाजा इनकी हुकूमत जो है ना ख़त्म की जाए। आज जो हाई कोर्ट ने फ़ैसला दिया, फ़ैसले में पहले जो थी पीटीआई खुश थी। पीटीआई के अरकान और जो उनके वकला थे उन्होंने मिठाइयाँ भी बाँटी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया तो पीटीआई के जो कौमी लीडर हैं उनकी जो वो खुशी थी वो मायूसी में बदल गई, क्योंकि हाई कोर्ट की 5 रुकनी बेंच ने जो फ़ैसला दिया है उसके मुताबिक
حمزہ شہباز کے جو بھی اقدامات تھے ان کو بھی جائز قرار دے دیا، ان کو ختم نہیں کیا، بلکہ یہ کہا کہ کل یعنی کہ آج یکم جولائی کو 4 بجے گورنر پنجاب جو ہے نا اس کا الیکشن کرائیں، اور الیکشن کے بعد اگلے دن 2 تاریخ کو ہفتے کے دن وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے نا دوبارہ حلف لے۔ اب اس بات تو اچھی ہوئی ہے کہ ان پہ جو 20 اراکین یا 25 اراکین جو نکل گئے تھے ان کے جانے کے بعد حکومت کو حمزہ شہباز شریف کو اعتماد کا ووٹ لینا چاہیے تھا، لیکن نہیں لیا، تو چلے الیکشن دوبارہ ہو جاتا ہے۔ اب اس بات پہ یہ پی ٹی آئی نے خود جو تھی پٹیشن دائر کی، خود جو تھے اس پہ دلائل دیتے رہے، جب فیصلہ آیا خوش بھی ہوئے، اب وہ احتجاج کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے، ہم اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں جائیں گے اور یہ اپیل کریں گے کہ یہ ہمیں 24 گھنٹے کا ٹائم بھی نہیں دیا گیا۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ ہمارے کچھ اراکین اسمبلی جو ہے نا وہ حج پہ گئے ہوئے ہیں، اور جو ہے دوسری طرف جو نون لیگ کے اراکین ایک ہوٹل میں ان کو حمزہ شہباز شریف نے اور مسلم لیگ نون نے اکٹھا کیا ہے، جو ان کے اراکین اسمبلی ناراض ہو کے پی ٹی آئی کی طرف یا کاف لیگ کی طرف گئے ہوئے تھے، وہ بھی دوبارہ اپنی جماعت میں واپس آ گئے ہیں۔ انہوں نے آج رات کو ان کو شو کیا ہے اور اس ہوٹل میں رکھا ہے، کل وہ 4 بجے وہاں پہ جائیں گے، جبکہ عمران خان صاحب کا یہ موقف ہے کہ ہم صبح جو ہے نا سپریم کورٹ میں اس کے خلاف جائیں گے اور اس کو سٹے لیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کا سٹے ملتا ہے نہیں ملتا، کیا حمزہ شہباز شریف دوبارہ سے وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہو جاتے ہیں یا کچھ اور ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی پنجاب میں جو الیکشن 17 جولائی کو ہونے جا رہے ہیں، اس میں اراکین سابق اراکین اسمبلی یا موجودہ بھی کہہ لیں، وہ اعتراض کر رہے ہیں کہ ہمیں الیکشن مہم نہیں چلانے دی جا رہی۔ لاہور میں بھی 1-2 واقعات ایسے ہوئے ہیں، تو اب الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ الیکشن جو ہے کراچی میں بھی ایک الیکشن عامر لیاقت حسین کی جو وفات پہ سیٹ خالی ہوئے پہ اس پہ ہونے جا رہا ہے، تو اب الیکشن کمیشن نے فوج سے یہ درخواست کی ہے کہ الیکشن جو ہے وہ فوج اور رینجر کی نگرانی میں ہوں تاکہ کسی قسم کا کوئی جھگڑا نہ ہو۔ اب جو 20 سیٹیں ہیں اس میں کون سی جماعت ون کرتی ہے؟ کیا مسلم لیگ نون وہ 20 سیٹیں کی اکثریت لے سکتی ہے یا پی ٹی آئی کی لے سکتی ہے؟ جو بھی اب کل جو الیکشن ہوگا اس الیکشن نتیجے میں کون وزیر اعلیٰ بنتا ہے، اس کے بعد یہ ابہام ختم نہیں ہوگا۔ 17 جولائی کو اگر جس جماعت نے زیادہ ووٹ لے لیے، جس جماعت کے زیادہ ممبر منتخب ہو گئے، پھر یہ مسئلہ ہوگا۔ اگر فرض کیا کہ حمزہ شہباز شریف آج جیت جاتے ہیں اور ان کے ووٹ آگے زیادہ آ جاتے ہیں، ان کے زیادہ ممبران جیت کے آ جاتے ہیں، تو پھر یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر اس کے نتیجے میں عمران خان مہم تیز چلاتے ہیں، اچھی کمپین کرتے ہیں اور پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی جیت جاتے ہیں، تو پھر حمزہ کے لیے بھی وقت ہوگا۔ الیکشن جو پنجاب میں ہونے جا رہا ہے اس میں کافی جو ہے نا لوگ جوش و خروش سے حصہ لے رہے ہیں۔ نون لیگ کی طرف سے محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ اس مہم کو لیڈ کریں گی اور دوسری طرف سے صاحبزادہ عمران خان صاحب ہے۔ اب یہ دونوں کا زور جو ہے وہ پنجاب پہ ہی ہے، اور دیکھتے ہیں پنجاب جس کروٹ بھی بیٹھتا ہے حکومت سازی اسی طرف ہوتی ہے، اور پنجاب میں جو بھی جیتتا ہے حکومت وہی بناتا ہے۔ اگر آج شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز شریف اپنے اراکین اسمبلی کو متحد کرنے میں اور ووٹ دینے میں کامیاب رہتے ہیں، تو امید یہ کی جا رہی ہے کہ آئندہ جو الیکشن ہونا ہے وہ 2023 میں ہوگا، کیونکہ ان کے جتنی بھی مشکلات ہوں گی وہ ختم ہو چکی ہوں گی۔ ابھی گزشتہ دنوں سندھ میں بلدیاتی انتخاب ہوا ہے۔ پہلا جو سندھ کا مرحلہ وار ہو رہے ہیں، جو پہلا مرحلہ تھا 14 ضلعوں میں، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے لیڈ حاصل کی ہے اور اس کا مقابل کوئی نہیں رہا۔ پی ٹی آئی اور جی ڈی اے، ایم کیو ایم اور کیا بولتے ہیں اس کو، یہ ساری جماعتوں نے حصہ لیا، لیکن کسی بھی جگہ پہ کسی بھی ضلع سے کوئی مقابلہ ایسا نہیں ہوا جو پیپلز پارٹی نے اکثریت سے نہ جیتا ہو۔ اور پیپلز پارٹی جب سے وجود میں آئی ہے سندھ میں، اس کو جب تک کوئی مارشل لا نہ ہو، تو سویلین حکومت جب بھی ہوئی ہے
تو اس میں پیپلز پارٹی نے لیڈ کیا ہے. کوئی جماعت اتحاد بنتے رہے، ٹوٹتے رہے، سب جماعتیں جو ہے نا یکمشت ہو کے بھی لڑتی رہیں، لیکن پیپلز پارٹی جو تھی وہ سندھ میں ناقابل شکست تھی اور ناقابل شکست رہی ہے. اس میں بہت سارے جو جماعتیں ہیں انہوں نے احتجاج بھی کیا ہے، اور آج قومی اسمبلی میں بھی ایم کیو ایم نے احتجاج کیا ہے، جے یو آئی نے بھی احتجاج کیا ہے، اس کے علاوہ جی ڈی اے والوں نے بھی کیا ہے. لیکن دیکھنے کی جو بات ہے وہ احتجاج تب کرتے اگر ان کا کوئی مقابلہ ہوتا. اگر ووٹیں جو گنتی کے رزلٹ ہیں اس میں دیکھ لیں تو یہ مقابلے ہی نہیں ہیں، بہت زیادہ مارجن کا فرق ہے. کوئی ایسا الیکشن نہیں ہے جس میں مارجن کم ہو اس کو دوبارہ گنتی کی جائے یا اس پہ دوبارہ انتخاب ہو. گویا پیپلز پارٹی نے اب تک کے جو مرحلہ تھا اس میں سندھ ہمیشہ کی طرح فتح کیا. فاروق ستار صاحب بھی جو عامر لیاقت حسین کی فوتگی کے بعد سیٹ خالی ہوئی ہے، فاروق ستار صاحب اس پہ الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں. ایم کیو ایم یہ کوشش کر رہی ہے کہ فاروق ستار صاحب ایم کیو ایم کے جو ہے نا ایک ہی امیدوار ہوں، متفقہ امیدوار ہوں. باقی جے ڈی اے وغیرہ بھی اس کوشش میں ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی ان کے مقابلے میں جو امیدوار لائے گی. 2 اراکین اسمبلی نے جو ہے پیپلز پارٹی کے انہوں نے کاغذات جمع کرائے ہیں. اب یہ مرحلہ جاری ہے اور اس الیکشن پہ بھی فوج اور رینجر کی نگرانی میں یہ الیکشن کرایا جائے گا. جو گزشتہ اقبال احمد خان ڈپٹی صاحب جو فوت ہوئے تھے کرنگی سے، قائد آباد کی سیٹ سے، وہاں پہ الیکشن ہوا ہے جس میں کافی ساری شور شرابہ ہوا ہے. اس میں دنگے فساد ہوئے ہیں، فائرنگ ہوئی ہے. جو اپنا مصطفیٰ کمال صاحب بھی فائرنگ ہوئی ہیں. ایک میں ان کا جو کارکن تھا وہ بھی اس میں جاں باک ہو گیا ہے. لیکن یہ اس الیکشن میں گہما گہمی نہیں تھی. ووٹوں کا جو تناسب تھا وہ بہت کم رہا ہے، 8 سے کچھ اشاریہ زیادہ ہوا ہے. لیکن لوگوں نے اس الیکشن میں دلچسپی نہیں لی. اس میں خاص بات جو تھی وہ کراچی کے لیے اور کراچی کی پارٹیوں کے لیے الارم جو تھی وہ ٹی ایل پی تھی، کیونکہ ان کا جو مقابلہ تھا وہ بالکل ٹف رہا ہے. بھلی یہ سیٹ ایم کیو ایم پاکستان نے جیتی ہے لیکن اس کا مقابلہ بہت زبردست رہا ہے. صرف آخری جو 5 حلقے تھے اس میں جو ہے انہوں نے کوئی 65 ووٹوں سے یہ سیٹ ون کی ہے. لیکن اس طرح اگر الیکشن ہوتے ہیں خاص کر کراچی میں تو ٹی ایل پی کے ساتھ مقابلہ سخت ہوگا ایم کیو ایم کا. ایم کیو ایم کو جو ہے نا اپنے تمام جو پتے ہیں شو کرنے پڑیں گے اور ان سے جیتنے کے لیے اب زور لگانا ہوگا. کراچی میں اور پورے پاکستان میں بجلی کا جو بحران ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے. پاکستان کی عوام اس گرمی کی جہنم کی گرمی میں جو ہے نا بلک رہے ہیں اور لائٹ 4 گھنٹے 5 گھنٹے جو ہے نا وہ غائب ہے. خاص کر کراچی میں کے الیکٹرک کا یہ حال ہے کہ وہ خاص کر جو اندرون علاقے ہیں جہاں پہ فلیٹ زیادہ ہیں، آبادی زیادہ ہے، وہاں پہ 14 گھنٹے کی لائٹ جو ہے وہ نہیں آ رہی. کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے جہاں پہ لوڈ شیڈنگ نہ ہو. کراچی شہر کے جو پوش علاقے ہیں، ڈیفینس ہو، گلستان جوہر ہو، وہاں پہ بھی لائٹ کا یہی حال ہے. گزشتہ دنوں جو عوام ہے وہ اپنے گھروں سے نکل کر روڈوں پر احتجاج کرنے آئی ہے. پولیس اور عوام میں جو ہے نا لاٹھی چارج ہو رہا ہے. عوام بیچارے اتنا پریشان ہیں کہ وہ لائٹ پہ ہی سارے کام چلتے ہیں. عید کا سیزن آ رہا ہے، درزی جو ہیں وہ بیچارے کپڑے سینے کو بیٹھے ہوئے ہیں. اس طرح ہمارے جتنی بھی مزدور طبقہ ہے جب لائٹ نہیں ہوگی تو کوئی کام نہیں ہو سکتا. یہ وہ حال ہونے جا رہا ہے جب 2008 کے الیکشن اس لائٹ کی بنیاد پر لڑا گیا تھا. نواز شریف صاحب نے الیکشن جیتنے کے بعد لوڈ شیڈنگ کے نظام پر قابو پایا تھا اور لوڈ شیڈنگ ختم ہو چکی تھی. اس کے بعد جو حکومتیں آئیں پھر یہ لوڈ شیڈنگ بڑھتی گئی. عمران خان کے دور کے آخری دنوں میں بھی لوڈ شیڈنگ تھوڑی ہو رہی تھی، لیکن اب یہ گزشتہ 2 مہینوں سے مئی جون سے
بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. ہمارے حکومت پاکستان کو اس پر توجہ کرنی چاہیے اور خاص طور پر وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کو، کیونکہ یہ جو کراچی ہے اس میں بہت گنجان آبادی ہے، چھوٹے چھوٹے فلیٹس ہیں، اس میں ایک ایک فلیٹ میں 10 لوگ رہتے ہیں. جب لائٹ نہیں ہوتی، یہاں پہ حبس ہوتا ہے، تو حبس سے بہت ساری اموات ہو جاتی ہیں. تو خدا را اس پہ توجہ کریں. آج کے لیے اتنے ہی، پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے اگلے پروگرام کے ساتھ.